बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुपर पावर अमेरिका का सदारती इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है और पाकिस्तान में और साउथ एशिया में भी इस इलेक्शन पर काफी लोगों की निगाहें मरकूज हैं और खास तौर पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो ये सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो जीतेगा हिलरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप, तो पाकिस्तान को फायदा होगा नुकसान होगा, किसके जीतने से फायदा होगा और किसके जीतने से नुकसान होगा। इस इलेक्शन के बहुत से ऐसे पहलू भी हैं जिसपे के ज्यादा बात नहीं हुई, आज हम उन पहलुओं पे भी बात करेंगे। मसलन एक बड़ा अहम सवाल है कि अमेरिका के अंदर जो ज्यादातर साउथ एशियंस और माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो तो डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि कुछ हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन्स फॉर ट्रंप 2016, और दिल्ली में भी कुछ इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट तंजीमें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में उन्होंने पूजा शुरू कर दिया कि जी भगवान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जिता दे। तो ये हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं इनका ट्रंप के साथ क्या मुफाद है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। और मैं ये भी आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक बरतानवी अखबार है द गार्डियन, उसने इस हवाले से एक खास स्टोरी भी छापी है जिसमें उसने वो तस्वीरें भी छापी हैं जिसमें कि हिंदू बाकायदा पूजा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में। तो ये एक बहुत अहम पहलू है जिसपे हम बात करेंगे। और दूसरा पहलू ये है कि इस मर्तबा 10 लाख मुसलमान जो हैं, 1 मिलियन मुसलमान उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए। क्या तमाम के तमाम मुसलमान हिलरी क्लिंटन को वोट देंगे और अगर देंगे तो क्यों देंगे? तो इन सारे मामलात पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वजीर तजारत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरमा शीरी मजारी साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, मुशर्रफ जैदी साहब मारूफ कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट के तौर पे हमने उनको यहाँ पे बुलाया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं चाहूंगा कि आपको हम दिखाएंगे ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये कुछ अरसा पहले तक रेसलिंग का रिंग जो है उसके एक बहुत बड़े रंगबाज थे, यानी कि ड्रामेबाज थे। तो ये क्या क्या ड्रामेबाजियां किया करते थे रेसलिंग रिंग में, आप जरा देखें कुछ झलकियां। Now Umaga, Lashley is a Stone Cold Steve Austin. What's going on over here? Hey, look at this! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump on Vince McMahon has happened. Will it be? Yes, it is! Lashley wins! Just has a chair like that, but I've never seen a barber chair. How you doing, man? How you doing? Oh, no! Oh, my God. I've got Bill's palsy. I can't really smile big. आपने देखा ये क्या हरकतें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप रेसलिंग रिंग में, ये ड्रामेबाजी की इंतहा थी। ये आदमी अमेरिका का सदारती उम्मीदवार बन गया और बड़ी हैरत की बात है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आया और कुछ दिन पहले तक इनका और हिलरी क्लिंटन का जो डिफरेंस था वो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स का रह गया था। तो ये आदमी जो है ये कैसे इतना बड़ा एक मजबूत उम्मीदवार बन गया। और दूसरी तरफ जो हिलरी क्लिंटन है, पाकिस्तान में बहुत से लोग उनके बारे में भी सवालात उठाते हैं, लेकिन मुझे याद है जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे पाकिस्तान आई थी तो एक गैदरिंग में उनको पाकिस्तानियों की एक ऐसी सास करार दिया गया था जो कि कभी भी पाकिस्तानियों से खुश नहीं है। और उसके बाद फिर मेरी भी उनसे एक बात हुई थी, तो वो भी एक मैं क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूं। How US is a mother-in-law which is just not satisfied with us and comes up with new ideas. We are trying to please you, and every time you come and visit us, you have a new idea to tell us you're not doing enough and you need to work harder and all. Yes, I want to tell you at least my mother-in-law is very nice. तो ये थी एक हिलरी क्लिंटन साहबा की एक पुरानी याद। तो अब कौन जीता है, हिलरी या ट्रंप? फैसला तो आज हो जाएगा। इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हिलरी क्लिंटन अगर जीतती हैं, क्योंकि ज्यादा चांस तो यही नजर आ रहा है उनको पाकिस्तानी और मुसलमान और दीगर माइनॉरिटीज उन्हीं को वोट डालें, अगर वो जीतती हैं
تو ابھی بھی انہی کی پارٹی حکمران ہے امریکہ میں, براک اوباما صاحب کا تعلق انہی کی پارٹی سے ہے, ڈیموکریٹس. تو اگر ہلری جو ہے اس کو اب ہم سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے پاکستانی ریپبلکنز کو زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے, تو اس مرتبہ ڈیموکریٹ امیدوار کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو کوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فرق پیدا ہوگا؟ نہیں, ہم زیادہ تبدیلی نہیں دیکھ رہے, بیکاز ہلری جو ہیں ان کی ایک لانگ, کم از کم جب ان کے ہسبینڈ بل کلنٹن الیکٹ ہوئے تھے 1992 میں, تو اب 24 سال سے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, پہلے فرسٹ لیڈی کی حیثیت سے, پھر ایک منتخب سینیٹر کی حیثیت سے, اس کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے. تو وہ ان کا جو ان کی جو کنیکشنز ہیں امریکہ کا, جو ایک پوری اسٹیبلشمنٹ وہاں کی کہلاتی ہے, اس میں بڑے گہرے ان کے روابط ہیں. تو لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ کا ویو ہے پاکستان کے بارے میں, جو کہ اس وقت زیادہ مثبت نہیں ہے, اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک زیادہ پریڈکٹیبل ہے, اور ہم ان کے ریسپانسز کو زیادہ بہتر طریقے سے اس پر قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں ان کا ویو کیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ ایک انسرٹنٹی ہے, کیونکہ بہت ہی انپریڈکٹیبل کیریکٹر ہیں. ان کو بالکل بھی ان کا ایک کہتے ہیں نا یونین کاؤنسل کی سطح تک بھی انہوں نے کوئی انتخاب نہیں لڑا اس سے پہلے, کسی قسم کے وہ لیجسلیچر کا حصہ نہیں رہے, گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, فورن پالیسی کا صفر ایکسپیرینس ہے. تو ان کے بارے میں پریڈکٹ کرنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اور اسی لیے جو آپ نے ایک سوال بھی کیا نا کہ جو ہندو انتہا پسند ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, وہ بڑا واضح ہے کہ وہ مسلم مخالف, اس پہ وہ ایگریڈ ہیں دونوں. اس کے اوپر تو ہلری کلنٹن کا اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ جو پورا ان کا ایک سٹرکچر ہے واشنگٹن میں تھنک ٹینکس کا اور کانگریس کا اور سینٹ کا, اس کا وہ حصہ رہی ہیں, تو وہ بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ کی امیدوار ہے. لہذا وہاں ہم زیادہ تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں. اچھا, آپ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, یہ آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ ہلری کلنٹن امریکی اسٹیبلشمنٹ کی امیدوار ہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. حامد, میرے لیے یہ irrelevant question ہے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کو سرٹنلی وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کچھ حد تک, کیونکہ وہ رہی ہیں as part of the US administration, سینیٹر بھی رہی ہیں. ایشو یہ نہیں ہے. آپ نے مینشن کیا کہ بہت سے مسلمز نے ووٹر رجسٹریشن کی. انہوں نے رجسٹریشن اس واسطے کی not because وہ سمجھتے ہیں کہ ہلری مسلم ممالکوں کے لیے بہتر ہوگی. ہلری کا ریکارڈ سخت خراب ہے. لیبیا میں جو ساری گڑبڑ ہوئی ہلری کی وجہ سے ہوئی, لیکن یہ مسلم امریکنز ہیں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا خلاف ہے مسلمز کا, اتنا خلاف ہے مائیگرنٹس کے لیے, تو یہ اس واسطے ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں امریکہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو دوسری بات یہ کہ ہلری کلنٹن ایک نون ڈیول ہے. نون ڈیول as far as I'm concerned, کیونکہ ہلری کلنٹن سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. اس کے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. یہ وہی ہے کہ ہم اوباما جب ہو رہا تھا ہم بڑے خوش ہو گئے کہ جی ان کی والدہ پاکستان میں رہی اور وہ تو پاکستان کے دوست تھے. اوباما نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے پالیسیز میں, اور جتنا پرو انڈین سٹانس رہے, اور اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, وینا میں ہونے والی ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی میٹنگ کہ ہندوستان کو ممبرشپ دے دے, تو ہمیں زیادہ ایکسائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہلری کلنٹن دی جائے گی. شی از دا نون ڈیول ایز کمپیئر ٹو دی ان نون ڈیول. اور نون دشمن ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کس کیا آنا ہے. آپ انڈائریکٹلی ٹرمپ کو سپورٹ کریں. ناٹ ایٹ آل. ٹرمپ کا تو پرابلم یہ دیکھیں, کئی لوگ کہتے ہیں جی ٹرمپ فوکس کرے گا انٹرنلی امریکہ پہ, لیکن اس کی جو فیشزم ہے, اس کے جو خیالات ہیں, وہ وہی ہیں. جب ہٹلر الیکشن لڑ رہا تھا لوگوں نے کہا کیونکہ جرمنی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار میں, تو وہ جرمن نیشنلزم کو وہ کر رہے ہیں, جرمنز کو سینس آف آنر دے رہے ہیں. لیتے لیتے کیا ہوا, آپ نے نازیزم دیکھ لیا, اور کیا اس کے بعد حال ہوا. If Trump is like Hitler, اس کے world view دیکھیں نا, then Hillary Clinton is a lesser evil. Well, she's a known evil as opposed to an unknown evil. No, seriously. Okay. مشرف زیدی صاحب, دو خطابات دیے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ہلری کلنٹن کے بارے میں, نون ڈیول اینڈ نون ایول. آپ کیا کہیں گے اس پہ, ایگری کرتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر مزاری سے تو ڈس ایگری کرنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے میرے لیے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک طرح سے جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں اس پہ واقعی ہمیں تھوڑی نظر ثانی کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ
پاکستان کو کسی امریکن صدر سے فائدہ یا نقصان؟ کوئی امریکن صدر نہ پاکستان کا نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ. جتنا نقصان پاکستان کا نقصان کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ سے ہم نے نکالنا کیا ہے, اور جو چیزیں ہم نے امریکہ سے نکالی وہ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. سر یہ کہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, مینز کہ پاکستان کی ایکسپورٹس, اور یہ دستگیر صاحب اس پہ زیادہ مطلب تفصیلات دے سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس پاکستان بیچتا ہے وہ امریکہ خریدتا ہے, امریکن کنزیومر خریدتے ہیں. ایک یہ بہت اہم ایشو ہے ہماری اکانومی کے لیے اور ہماری ایکسپورٹس کے لیے. یہ مزید بڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ آنے والے کئی سالوں کے لیے امریکہ جو ہے ایز این ایکسپورٹ مارکیٹ بڑی رہے گی. دوسرا اہم ایشو یہ کہ پاکستان کی جو تکنیکی سپیریورٹی رہی ہے خاص طور پہ ہوائی جہازوں میں جنگ کے معاملے میں جو بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے پاس اب F-16 کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیکن F-16 سے نچلے سطح پہ بھی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو باعث فخر کے علاوہ باعث برتری رہی ہیں پاکستان ایئر فورس کے لیے. اگر ہم بالکل دروازے بند کر دیں گے امریکہ کے ساتھ اور ان کے آنے والی صدر کو ڈیول یا ایول کہیں گے, تو مجھے یہ خوف ہے کہ ہم صرف ایک دنیا کے صرف ایک خطے پر بالکل ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اور وہ ہے چین. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو بہت سارے ممالک کے ساتھ اچھی دوستی کر کے اور بہت سارے ممالک سے فوائد نکالنا ضروری ہے, اور ان ممالک میں امریکہ اگر ٹاپ پہ نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے چین ٹاپ پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن ان ٹاپ 3-4 ممالک میں ہے جہاں پہ تعلقات اچھے رکھ کے اور ہم نے اپنے فائدے نکالنے اور اپنے آپ کو ہندوستان سے آؤٹ منوور نہیں ہونے دینا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہمارے پاس 65 کے بعد جب امریکن ہتھیار نہیں آ رہے تھے, ہماری ڈیپینڈنسی نے ہمیں ملیٹریلی بڑا ویکن کیا تھا, سپیئر پارٹس بھی نہیں مل رہے تھے. ایونچولی ٹرکی سے ہم نے کچھ امداد لی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ F-16 کے ہم پیسے بہت دفعہ دے چکے ہیں اور ہمیں F-16 نہیں ملے, پیسے بھی واپس نہیں ملے, ویٹ اور سویا بینز ملی ہیں. تو امریکہ پہ ڈیپینڈنسی آپ کو ہٹانی پڑے گی. اور اب جو امریکہ اور ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس میں بہت بڑا ملٹری ایلیمنٹ ہے, اگر ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہماری وہی ہمیں ملٹری ویپن سسٹمز ملیں گے. ابھی آپ کو پتا ہے F-16 روک دیے گئے, حالانکہ ہم خرید رہے تھے, اٹ واز ناٹ ملٹری ایڈ. تو آپ وی آر لیونگ ان فینٹیسی لینڈ. امریکہ اب وہ آپ کو اسٹریٹجک ویپن سسٹمز نہیں دے گا ان اینی کیس. لیکن ہمارے کچھ کرتوت بھی ہیں میڈم. نہیں, ہمارے کرتوت پٹنگ دیٹ اسائیڈ, آپ کے کرتوت نہ بھی ہوتے, پوائنٹ یہ ہے امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہندوستان کی ہے, بہت بڑا ملٹری الائنس ہے which is part of that, نیوکلیئر الائنس ہے ساتھ ان کے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ٹھیک ہے ہمارا ٹریڈ ہوگا, لیکن آن دا پولیٹیکل اسٹریٹجک ملٹری فرنٹ امریکہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز اگر ہیں کہ آپ کو وہ اسٹریٹجک ویپنز دیں گے, تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے, اینڈ اٹس پروون جو ابھی انہوں نے F-16 نہیں آپ کو بیچے. اچھا, اب مجھے ذرا واشنگٹن میں چلتا ہوں, میں واشنگٹن سے بھی کسی سے بات کر لیتے ہیں. شجاع نواز صاحب اٹلانٹک سینٹر میں ایک ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, 2-3 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, اور ایک ان کی کتاب پاکستان آرمی پہ جو ہے وہ بڑی مشہور بھی ہے. شجاع نواز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجاع نواز صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں صبح وقت دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ جو انڈین امریکنز ہیں انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے, انڈین امریکنز فار ٹرمپ, اور وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ جو انڈین نیشنلسٹ ہیں وہ انڈیا میں ٹرمپ کے حق میں پوجا پاٹ کر رہے ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انڈینز جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں؟ بہت سے انڈین امریکنز نہیں سپورٹ کر رہے. ان کا ایک فرنج ایلیمنٹ ہے جو نارتھ امریکہ میں ہے, اور جو جن کی سپورٹ انڈیا کے اندر ہے وہ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں. زیادہ تر انڈین امریکنز اور زیادہ تر پاکستانی امریکنز بھی ہلری کلنٹن کے سپورٹ میں ہیں, اور ایک پاکستانی گروپ بھی ہے جو کہ ٹرمپ کے ساتھ جڑا رہا, لیکن ان کی کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں. تو ان کو پبلسٹی اس لیے زیادہ دی جا رہی ہے کیونکہ یہ کوئی عجیب سی بات ہوئی کہ نارملی ایشین امریکنز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب کافی
رجحان کئی لوگوں کا اس طرف بھی ریپبلکن پارٹی کی طرف بھی چل رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملے ہیں وہ پبلسٹی سیکنگ گروپس ہیں۔ اچھا، ہم آپ سے بات کریں گے شجاع نواز صاحب، واشنگٹن میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خرم دستگیر خان صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر تھوڑے بھی ہیں انڈین امریکن، لیکن دلی میں پوجا پاٹ کی گئی کہ ٹرمپ جیت جائے، اور ہندو سینا، اس تنظیم کا نام ہندو سینا ہے اور اس کا بی جے پی سے تعلق ہے، تو کیوں بی جے پی اور کچھ دیگر جو ہندو انتخاب پسند تنظیمیں ہیں وہ کیوں ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ بڑا واضح ہے جی کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ریکارڈ پہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہے، وہ اس سے اب صرف نظر اگر دنیا کر رہی ہے لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جس قسم کی گفتگو ٹرمپ نے کی ہے مسلمانوں کے بارے میں، ویسی گفتگو ہم بی جے پی کے لیڈروں سے بھی سنتے رہے ہیں بہت سالوں سے۔ 1992 میں آپ کو پتا ہے جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا، تو ان کے درمیان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدرتی افینٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نظریات ہیں اور جو انتہا پسند ہندو لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں بھی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ نہ صرف مسلم ورلڈ نے اس کے اوپر جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک بڑا میوٹڈ رسپانس آیا، جو بہتر طور پر زیادہ زور سے آنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے بات بھی کی تھی اس پہ کہ مسلمانوں کو آپ بطور ایک مذہب کے کس طرح متون کر سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ایک ایسا جو آئی تھنک سب سے زیادہ ان کا اس کیمپین میں امریکہ کے اوپر جو اثر ہوا ہے کہ ان کی جو خود گفتگو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے بہت سارے جو تعصبات امریکہ میں شاید دبے ہوئے تھے ان کو یہ جگہ دی کہ وہ پوری طرح لوگوں نے اس کا اظہار کیا، نفرتوں کا اظہار کیا، مسلمانوں کے بارے میں، امیگرنٹس کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، دوسری مائنورٹیز کے بارے میں، تو یہ جو پرمیسو ایٹماسفیئر وہاں کریٹ ہوا ہے، لیکن اس پہ ان کو امریکن قوم جو ہے اس نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، ان کو بہت زیادہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے جو غالباً 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے امریکہ کے جو سیاسی ڈائیلاگ ہوتا ہے اس میں انیمیجنیبل تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طرح کی گفتگو کرے گا، لیکن انہوں نے کی ہے۔ اور اب ہم جو آگے جا رہے ہیں امریکہ اور پاکستان، سارا معاملہ یہ ہے جی کہ ابھی تک یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا جو سویلین عنصر ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ غفلت کا شکار رہا ہے دونوں ممالک میں، اور ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھی، سودے بازی کی ریلیشن شپ رہی ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر۔ زیادہ جو ہماری کوشش ہونی چاہیے، میں بالکل زیدی صاحب سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ بہرحال امریکہ نہ صرف ہمارا سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، لیکن ہمیں تمام ملکوں سے بات کرنی چاہیے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ زیرو سم گیم نہیں کہ آپ نے اس سے بات کی تو آپ اس سے بات نہیں کریں گے، یا اس سے بات کی تو اسے اجازت نہیں، ہم نے سب سے بات کرنی ہے۔ لیکن اصل جو آئی تھنک ایم ہونا چاہیے، اور جو ہمارا ایم ہے اس گورنمنٹ کا، کہ بطور ڈیموکریسی ٹو ڈیموکریسی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیے، کہ یہ صرف جو ہے یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہ ہو کہ جی ان کے افغانستان میں مفادات ہیں، انہوں نے پاکستان کی کچھ عرصہ مدد کی پھر وہ چلے گئے، پھر افغانستان میں مفادات آئے پھر کچھ عرصہ مدد کی پھر چلے گئے۔ تو اس قسم کی جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے اس جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اسی لیے جب آپ واشنگٹن میں آپ جائیں اور ان کے جب ہم منتخب نمائندوں سے بات کرتے ہیں کانگریس میں اور سینٹ میں، تو وہ سیدھا جا کے آپ کے منہ پہ مارتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو دیکھیں یہ 9/11 کے بعد سے $20 ارب دیا ہے، ہم نے تو آپ کو $25 ارب دیا ہے۔ اس کا درست جواب یہی ہے کہ جناب یہ 20 ارب تھا یا 25 ارب تھا، پاکستان کے عوام کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ تو جو امریکہ کی جو آئی تھنک ایک جو سینس آئی ہے، اور شاید یہ چیلنج ہوگا، سارا فوکس جو ہے وہ جیو پالیٹکس کے اوپر ہے، آرمی کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، جیو ایکنامکس انہوں نے بھلا دی۔ نہیں حامد، ٹو سم ایکسٹینٹ میں ایگری کرتی ہوں، بٹ میرا ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے، ٹرانزیکشنل ہے، لیکن آپ یو ایس پاکستان ریلیشن شروع سے دیکھ لیں، اور میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بھٹو صاحب کی بک پڑھ لیں، میتھ آف انڈیپینڈنس، اسے بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے ارلی ایئرز کا۔ آپ دیکھیں امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا پاکستان کے حوالے سے، اٹس آلویز یا افغانستان، اس سے پہلے کمیونزم تھا، ان کا انٹرسٹ انڈیا کا انڈیا سے ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا جب بھی انہوں نے انٹرسٹ دکھایا ہے، انہوں نے دکھایا پہلے کہ جی کنٹینمنٹ کمیونزم کو چائنا اور روس کے خلاف، تو ہم نے سینٹو سیٹوں میں چھلانگ مار دی، حالانکہ ہماری کیا دشمنی تھی، نہ روس سے نہ چائنا سے کسی سے بھی نہیں تھی۔ پھر ان کا انٹرسٹ ہوا کیا کہتے افغانستان میں، بیچ میں بالکل چھوڑ گئے تھے۔
جب ویتنام ہو رہا تھا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان میں, پھر وہ پھدک کے آ گئے, سی آئی اے نے پیسے دیے, ہم نے ان کی پالیسیز کی جو کہ ہمیں اب تک نقصان آ رہا ہے. اگر ہم اس وقت ریکگنائز کر لیتے ایک سوشلسٹ گورنمنٹ کو افغانستان میں, مے بی ہسٹری وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. اب پھر وہ جب 9/11 کے بعد آئے ہیں, ہماری وجہ سے نہیں آئے پاکستان میں, اگین افغانستان. تو جب ان کے انٹرسٹ کبھی بھی پاکستان پر سے میں نہیں ہوئے, بٹ بیکاز آف ریجنل انٹرسٹ, جب ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بلڈ کی وہ ریلیشن شپ. اور اب ان کی کیونکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے ہندوستان کے ساتھ, ہاں ہم اگنور نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈیل ود دی ڈیول آلسو. ہمیں اپنے ریلیشن شپ اچھی بنانی پڑے گی. ڈیول کا لفظ نہیں, مطلب وی ہیو ٹو ڈیل ود دی ایول واٹ ایور. ہم نے سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن ہم نے اپنی ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو آر انٹرسٹ کے, ہمارے کیا انٹرسٹ. اچھا مشرف صاحب, میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, لیکن میں نے ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک کتاب میتھ آف انڈیپینڈنس کا ذکر کیا ہے. یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے ضرور پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات جو ہیں اس میں پرابلمز کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کیا کیا پرابلمز ہیں. اور اگر مزید سمجھنا ہے تو بھٹو صاحب کی ایک اور کتاب ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو ان کے ڈیزائنز ہیں اس کی بھی سمجھ آ جائے گی. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن میں اس میں کون کامیاب ہوگا. زیادہ پریڈکشن یہی ہے کہ ہلری کلنٹن کامیاب ہوں گی, اور اگر وہ جیت جاتی ہیں تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ایسے ہی رہیں گے جس طرح کے آج کل ہیں, یا اس میں کوئی بہتری ہوگی. تو اس سے پہلے کہ میں مشرف زیدی صاحب سے سوال کروں, ایک اور ایشو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں, ایک میں کلپ پرانا جو ہے وہ چلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی تو ان کے دور میں 2010-2011 میں امریکہ نے کوشش کی تھی کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں, اور اس میں پاکستان سے کہا گیا کہ آپ کوئی کردار ادا کریں. اور پھر جب وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا تو پھر پاکستان پہ الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں ہلری کلنٹن سے ہماری ایک گفتگو ہوئی تھی, ان سے ہم نے کیا پوچھا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. But I don't think you would get any denial from either the ISI or the CIA that people in their respective organizations have contacts with members of groups that have different agendas than the government's. But that doesn't mean that they are being directed or being approved or otherwise given the seal of approval. So I think what we are saying is let's use those contacts to try to bring these people to the table to see whether or not they are going to be cooperative. In fact, as I said earlier, and this kind of goes to your point, it was the Pakistani intelligence services that brought a Haqqani member to a meeting with an American team. CIA and ISI, they have contacts with different militant groups. Yes. But CIA have no evidence against ISI that ISI helped Taliban to attack US embassy. Well, it was actually the Haqqani network that attacked the US embassy. Yes. Not that I am aware of. Not that I'm aware. You don't have any concrete evidence. تو ہلری نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر امریکہ نے الزام لگا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے اٹیکس کروا رہا ہے. اب اگر ہلری صدر بن جاتی ہیں تو صدر بننے کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو مشرف زیدی صاحب جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو اگر ہلری جیت جاتی ہیں, صدر بن جاتی ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ ایک دفعہ پھر ان کے بہت سٹرونگ ویوز ہیں افغانستان کے بارے میں, آپ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنی اتھارٹی استعمال کریں گی اور پاکستان پہ پریشر بڑھائیں گی؟ دیکھیں حامد, ایک تو یہ کہ یہ اکتوبر میں جب آئی تھی, شاید یہ تب کی گفتگو شنید ہے آپ کے ساتھ جو انہوں نے کی. جو الزام لگایا گیا تھا وہ جولائی اور اگست اور ستمبر میں تہلکہ مچ گیا تھا, کیونکہ ایڈمرل ملن تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, انہوں نے سینٹ ہیئرنگ میں یہ الزام لگایا تھا. اچھا 2011 بہت دلچسپ وقت تھا, اور بہت میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو سب سے خراب تعلقات کبھی بھی ہماری ہسٹری میں وہ 2011 میں, کیونکہ شروعات
जनवरी में रेमंड डेविस का वाकया हुआ, मई में बिन लादेन का ऑपरेशन एबटाबाद में हुआ, उसके बाद यहां पर सितंबर में उन्होंने ये इल्जाम लगाया एडमिरल मलिन ने, और फिर आपको याद होगा 28 नवंबर 2011 को सलाला का वाकया हुआ जिसमें 25 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया गया, जिसमें 2 मेजर भी जो है शामिल थे, और वो एक बहुत दर्दनाक वाकया था पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी लेने से अमेरिका ने मना कर दिया, और उसके बाद एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल रुक गए थे, और जो अमेरिका को यहां पे रसाई मिली थी कराची से लेके पेशावर के थ्रू अफगानिस्तान में ट्रक भेजने की, वो हमने रोक दी थी, जिसको ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। 4 जुलाई 2012 को, यानी कि 7 और फिर आप मिलाइए सलाला 1 महीना, उसका 8 महीने बाद उन्होंने फाइनली हिलरी क्लिंटन ने हमारी उस वक्त वजीर खारजा हिना रब्बानी खर को फोन करके एक अपॉलॉजी जो है वो इशू की, और उसके बाद फिर से ताल्लुकात ठीक हुए। क्यों वो अपॉलॉजी ही समझी जाती है अमेरिका में भी और यहाँ, लेकिन देखें ये इसलिए डॉक्टर साहब सही कह रही हैं कि रिग्रेट तो परवेज मुशर्रफ ने भी ढाका में जाकर किया था कि जी 1971 में पाकिस्तान ने जो किया तो मैं रिग्रेट करता हूं, और मैं लिखा, लेकिन अमेरिका जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो कहती है नहीं आप अपॉलॉजी करें। तो मैं समझता हूं कि ना बांग्लादेशियों को ये रोना चाहिए कि वो मजीद वो करें, और ना हमें ये रोना चाहिए कि हम मजीद ये करें। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि पुरानी चीजों में उलझ जाने से बेहतर है कि आगे बढ़े। अच्छा, इसका ये मैंने क्यों बयानिया दिया, देखिए ये बड़ा अहम है कि हम ये समझें कि उस वक्त जो क्लिंटन साहिबा बात कर रही थी वो ऑल इन ऑल नहीं थी फॉरेन पॉलिसी में। 2-3 सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी थे पाकिस्तान के मामले पे और अफगानिस्तान के मामले पे। एक जो बाइडेन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं हमारे बारे में, क्योंकि वो कैरी लूगर बाइडेन बिल होता था एक जमाने में, फिर वो जाके कैरी लूगर बिल बना। उसके अलावा यहां पे उन्होंने सुपुर्द किया था ये पूरा खित्ता एक आदमी के नाम से जिसका नाम था रिचर्ड होलब्रुक। रिचर्ड होलब्रुक एक बहुत पुराना अमेरिकन सफीर रह चुका था, जिसकी बड़ी उसको बड़ा स्टार समझा जाता, वो फौत हो गए। तो ये जो वैक्यूम बना, ये एक वजह ये भी थी कि क्लिंटन को एक्चुअली क्लिंटन के कोई लगता है कि स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, लेकिन एक्चुअली क्लिंटन के इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज थे ही नहीं, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी ना जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होनी चाहिए। एक पाकिस्तानी खातून ने कहा कि आप तो एक ऐसी सास हैं जो कभी मुतमिन नहीं होती पाकिस्तान से, तो अब उस सास को श्री मुजारी साहब कह रही हैं डेविल एवल। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कोई सास नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत मैं समझता हूं एक बहुत जुर्रतमंद कौम है, और बहुत इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कौम है। हमारा कोई डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। अच्छा, मैं शुजा नवाज साहब से आखिर एक और बात कर लूं, उनका काफी मैंने टाइम लिया है। शुजा नवाज साहब, हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन जीतती है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, तो आप बताएं कि हिलरी क्लिंटन के जीतने का पाकिस्तान को क्या फायदा है, और क्या आपको यकीन है वो जीत जाएंगी? ट्रंप का कोई चांस नहीं है? मेरे नजदीक जरूर बेहतरी होगी, इसलिए कि हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान और उस पूरे इलाके को अच्छी तरह समझती हैं। वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ काफी गहरा है, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बहुत गहरे हैं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ, और वो पाकिस्तान की फौज और सियासत दोनों को अच्छी तरह समझती हैं। अच्छा, ट्रंप अगर इलेक्ट हो जाते हैं, जो कि काफी नामुमकिन सी बात है, अभी जो लेटेस्ट पोल्स आए हैं उनके मुताबिक, अगर ट्रंप सदर बन जाते हैं तो फिर एक अनसर्टेनिटी पैदा होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और मैं समझता हूं कि जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका की, वो अफरा तफरी में मुब्तला हो जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब। आपने वोट भी होगा जाके, पता नहीं आप किसको वोट डालेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सदारती इलेक्शन है अमेरिका का, इसमें डिसेंसी जो है उसकी भी डेथ वाकया हो गई है। मैंने कभी अपनी होश में नहीं देखा कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाएं जिस तरह ऐसा लग रहा था कि ये अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। जी, ना सिर्फ तहजीब की मौत हुई इस इलेक्शन में अमेरिका में, बल्कि हकाइक की बुनियाद पर इसमें भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के करीब तर आ गए वो, कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी के एक दूसरे पर सख्त तरीन और झूठे इल्जाम लगाए गए। और यहां तक अब लोगों ने लिखा है कि वी आर लिविंग इन सॉर्ट ऑफ अ पोस्ट फैक्चुअल वर्ल्ड, कि जहां हकाइक से अब अलहदा हो गया है जो सियासी गुफ्तगू का अंदाज है। और वो यही बात है कि अब मीडिया के अंदर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेट के ऊपर भी आप ये देख रहे हैं कि जो एक
نظریے کے یا ایک خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ سے بن گئے ہیں جو اسی کے اندر رہتے ہیں اور وہ وہی جو آپس کی رائے اسی کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ جو ایک خیال تھا کہ سب کی رائے سنی جائے گی اور سب کو وہ دیکھ کے لوگ فیصلہ کریں گے تو اس میں میڈیا میں گیٹوز بننا شروع ہو گئے جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ افیکٹ بھی آیا. لیکن ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے خاص طور پہ اس حکومت کے دور میں وہ ایک بڑی حقیقت پسندانہ بنیاد پر آ گئی. بڑا تک حالات جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں, سب کو اندازہ ہو گیا کہ کیا کس کے مفادات کیا ہیں. ہم یو ایس پاکستان ریلیشن میں بات نہیں کر رہے, ہمیں صرف اس پہ رہے. میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ زیادہ جھوٹ کس نے بولا ہے, ہیلری نے اس کمپین میں زیادہ جھوٹ بولا یا ٹرمپ نے بولا ہے؟ میرا خیال میں کچھ حد تک دونوں نے برابر ہی جھوٹ بول رہے ہیں. ہلری نے دیکھیں اس کی ای میلز کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا اور وکی لیکس میں اب جو لیٹسٹ وکی لیکس کے ڈاکیومنٹس آئے ہیں جس میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ آئیسس کی سورس آف فنڈنگ اور کلنٹن فاؤنڈیشن کی سورس آف فنڈنگ ایک ہی تھی. یہ آپ اخباروں میں آئے, میں تو آپ کچھ بتا رہی ہوں, آپ دا انڈیپینڈنٹ کا پڑھ لیں 5-6 دن پہلے. دیکھیں وہ خرم جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمیشہ سے امریکہ میں تھی, پتہ نہیں ہماری کیا ویژن تھی امریکہ کی. فور دوز آف اس ہو نو, ہم امریکہ جب سوچتے ہیں ہم ایسٹ کوسٹ یا ویسٹ کوسٹ کو دیکھتے ہیں جدھر زیادہ اویئرنس ہے دنیا کی. جو مڈ ویسٹ ہے اور جو مین سٹریم امریکہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ سے ان کو نہ دنیا کا زیادہ پتہ ہے اور ان کی ویوز نہایت کیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ اور بڑی اینٹی کلرڈ پیپل, اینٹی جو وہ سمجھتے نہیں بات وہ اس کو ہیٹ کرتے ہیں. سو اینٹی فورن, اینٹیز, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیشہ سے امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے, جو انٹروورٹڈ ہے, جس کو ٹرمپ اپیل کر رہے بڑی بیس انسٹنکٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں نے ایک بریک اور لینا ہے جی, آخری بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج ویسے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی بڑے اہم موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں اور کچھ اس حوالے سے کچھ اہم سوالات باقی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی نیو یارک میں ہے. تو سی پی جے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے چیئرمین نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور کہا ہے کہ ٹرمپ از اے تھریٹ ٹو پریس فریڈم, اور اس میں انہوں نے بہت سے حوالے دیے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ میں نہ صرف یہ ہے کہ صحافیوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان کو خریدنے کی کوشش میں بھی مصروف رہتے ہیں. تو سی پی جے جو عام طور پہ سیاست میں ملوث نہیں ہوتی, سی پی جے نے اپنے ہی ملک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک پوزیشن لے لیا اور کہا ہے کہ یہ پریس فریڈم کے لیے تھریٹ ہے. اب مشرف زیدی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں نے تھوڑی دیر پہلے وقفے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس قسم کے الزامات ہم سن رہے ہیں امریکہ کے صدارتی الیکشن میں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا رنگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے پہ بہت سے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وہاں پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیے میر صاحب, میں بڑا سخت جو ہے میں مخالفت کروں گا جو آپ نے کہا نا, اور منسٹر صاحب نے بھی فرمایا اور کچھ حد تک ڈاکٹر صاحبہ نے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جمہور اور جمہوری نظام اور پاکستانی عوام جو ہے ان کی سوچ کہیں زیادہ بہتر ہے. امریکی جمہور نے تو دکھا دیا ہے اپنا رنگ. دیکھیے ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں, لیکن آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹرمپ جیسا کوئی ڈرامے باز اتنے زیادہ رینکنگ نہیں لے سکتا, اتنی زیادہ ریٹنگ نہیں لے سکتا؟ نہیں, بالکل نہیں لے سکتا. اور مطلب اس کے نہیں, لوگ کوشش تو کرتے ہیں, چینل کوریج تو دیتے ہیں, دھرنے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے دونوں طرف سے بیان. دیکھیں میں نام بھی لے سکتا ہوں, اس میں کوئی عابد شیر علی جیسے لوگ بھی ہیں, شیخ رشید جیسے لوگ بھی ہیں, کچھ حد تک عمران خان, میڈم برا منائیں گی لیکن عمران خان جیسے لوگ بھی ہیں, لیکن عوام کی میاں صاحب جھوٹ ہے عمران خان. اسی لیے میرا کہنے کا تو مقصد یہ کہ پاکستانی عوام چاہے وہ پی ٹی آئی ووٹر ہوں یا وہ پی ایم ایل نون کے ووٹر ہوں یا وہ جماعت اسلامی کے شوقین ہوں یا وہ ایم کیو ایم
کہ انہوں نے کبھی بھی اتنا بےہودہ آدمی جو ہے اپنا لیڈر نہیں مانا جتنا بےہودہ آدمی ٹرمپ ہے. جس نوعیت کی باتیں انہوں نے خواتین کے بارے میں کی اور کھلے عام پس منظر یہ چیزیں بالکل سامنے آ چکی ہیں, اس طرح کی میں نے آج تک چاہے پرائیویٹلی یا پبلکلی میں نے کسی پاکستانی سیاستدان سے ایسی بےہودہ اور ناکارہ گفتگو نہیں سنی. یہ تو میں کہا تھا ویسے نہیں لیکن وہ اور اس پہ میں نے ان کی تنقید بھی کی تھی, لیکن وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا فرینکلی جس نوعیت کی گفتگو جو ہے ٹرمپ صاحب نے کی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر زیادہ حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنے نظام پہ اور اپنی جمہوریت پہ ہم بہت اچھے, خوبصورت, خوش دل, شوقین اور اچھے لوگ ہیں, اور امریکہ جیسے بڑے ملک میں اتنا بےہودہ کیریکٹر جو ہے اتنے قریب آ گیا ہے صدارت کے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونا چاہیے. میرے پاس وقت کم ہے. خرم صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ایگری کر لوں مشرف زیدی صاحب سے, تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ امریکی ووٹروں سے بہت زیادہ میچور ہیں؟ امریکہ تو آج کے الیکشن میں ووٹ ڈال کے اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک عورت کو سربراہ مملکت بنائے گا, لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے تو 1988 میں یعنی کہ بہت سال پہلے ایک خاتون بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ووٹوں کے ذریعے سربراہ مملکت بنایا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے پاکستانی عوام آر فار بیٹر دین دی امریکی عوام؟ بہت لحاظ سے پاکستان کے عوام بالغ نظر ہیں اس معاملے میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں, اور شاید اس وجہ سے بھی کہ پاکستان میں ایک آمریت کی تاریخ رہی ہے, اس سے سبق سیکھتے ہوئے دیکھیں نا, عوام کو جب بھی موقع دیا گیا ہے انہوں نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ کیا ہے, چاہے وہ 2008 میں ہو, چاہے وہ 1988 میں ہو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے الیکٹ کیا. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں, پاکستان کے عوام کو یہ شاید جمہوریت کی جو اصل ویلیو ہے وہ معلوم ہے. امریکہ میں چونکہ کبھی انہیں اس طرح کی آمریت کا سامنا نہیں ہوا, تو لہٰذا اس طرح کے بھی جو کیریکٹر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے وہ آئے ہیں اور غیر متوقع طور پر آخری جو ہے وہ سٹیپ تک آ گئے ہیں. لیکن ہمیں صرف یہی دیکھنا ہے کہ امریکہ کی جو بھی جیتے گا, ان کو ظاہر ہے دنیا تبدیل ہوئی ہے 2008 کے بعد سے, اور جو ایک جیو پالیٹکس کی واپسی ہوئی ہے دنیا کی پالیٹکس میں, اس سے جو بھی صدر منتخب ہوگا اسے ڈیل کرنا پڑے گا. ہماری عوام کی جو پولیٹیکل اویئرنس ہے اور جمہوریت کی کمٹمنٹ ہمارے لیڈر سے زیادہ آگے. اسی واسطے جب عوام دیکھتی ہے کہ جمہوریت غلط ہمارے لیڈرز جمہوریت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, سیاسی لیڈرز, تو عوام سڑک پہ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور بڑے تعداد میں آتی ہے. دوسرا ایک بات میں کہوں گی, دیکھیں پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ جی شجاع نواز نے کہ ہلری کلنٹن کے بڑے پرسنل تعلقات ہیں. یہ وہ میری بات سنیں, جب لیڈرشپ ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, پرسنل تعلقات نہیں ہوتے, ملکی ایشوز آتے ہیں. میاں صاحب کے اور مودی کے بھی تو پرسنل تعلقات ہیں, لیکن مودی نے جو مودی حکومت جو کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ, پرسنل تعلقات نہیں میٹر کرتے. میں ڈاکٹر صاحب نے زیادتی کی ہے, میاں نواز شریف کے اور مودی کے کوئی پرسنل تعلقات نہیں ہیں, نہیں میٹر کرتے, نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. یہ زیادتی کی ہے, اچھا پرسنل کوئی ذاتی تعلقات نہیں. میں صرف کہہ رہی ہوں پرسنل تعلقات نہیں میٹر کرتے. اچھا لیکن مودی صاحب نے عمران خان کو کیوں بلایا تھا, وہاں کیوں گئے تھے انڈیا؟ مودی عمران خان گئے تھے ایک فنکشن کے لیے جدھر انڈین ایمبیسی نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ وہ ملنا چاہتے ہیں, ہم مل لیں. بہت سے لیڈر جاتے ہیں انڈیا. پرائم ہاؤس نے اس کی, نہیں وہ تو گئے تھے ایک اور فنکشن کے لیے, پی ایم ہاؤس انڈیا نے اس کی تردید کی تھی. میر صاحب انہوں نے کہا تھا ان کی ریکویسٹ پر نہیں, اور میں تردید کر رہی ہوں, I know for a fact کہ ان کی ریکویسٹ پہ نہیں, اور وہ تشریف لے گئے تھے مودی صاحب کے گھر پہ. یہ والی الزام تراشی جو ہے یہ ہمارے what I'm saying is personal تعلقات don't matter. ٹھیک ہے, لیکن جب ہلری کلنٹن نے پرائم منسٹر بننا ہے تو اس کے تعلقات خرم کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں میٹر کریں گے, اور شاہ ملک قریشی کے ساتھ ان کے تعلقات, ہلری کے اور شاہ ملک قریشی کے ساتھ تعلقات ہمارے کسی کے ساتھ نہیں میٹر کریں گے, سر جوڑنے والے تعلقات ہیں نا, سر جوڑنے والے تعلقات. یہ اصل ایشو ہے, کسی کے ساتھ نہیں میٹر کریں گے, نہ ہمارے پرائم منسٹر کے تعلقات مودی کے ساتھ اور نہ عمران خان کے. ہم اپنے لیڈرز کو کیوں اس طرح جو ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. بھلے شاہ ملک قریشی صاحب کے اور ہلری کلنٹن کے آپس میں تعلقات ہوں یا کسی اور کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں, سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے.